आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर शुएब रज़ा ख़ान, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक, अपने सभी तालिब इल्मों के साथ इस ज़ाती प्रोग्राम, ज़ाती राब्ता प्रोग्राम यानी पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद हूँ। आप सभी तालिब इल्म जानते हैं कि इस वक्त आपके जो इम्तिहान हैं वो बहुत नज़दीक हैं, और ये वो इम्तिहान हैं जो आपको अक्टूबर में देने थे, सितंबर अक्टूबर में, लेकिन आप जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से ये इम्तिहान थोड़े आगे बढ़े हैं, और अब ये इम्तिहान आप जानते हैं कि जनवरी और फरवरी में मुनक़िद किए जा रहे हैं। यकीनन आप लोग घर पर अपने तमाम मज़ामीन की तैयारी कर रहे होंगे, और जैसा कि हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि आप इम्तिहान की तैयारी करते वक्त ज़रा भी ना घबराएं, या इम्तिहान गाह में जाकर भी बिल्कुल न घबराएं कि किस तरीके से इम्तिहान देना है। अगर आप पढ़ते हैं, अपने तमाम मज़ामीन का मुताला करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इम्तिहान में जाके सवालात के जवाब न दे सकें। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप एक बार अपने तमाम मज़ामीन का रिवीज़न कर सकते हैं। यहाँ बात हो रही है उर्दू ज़बान की, और आज सेकेंडरी की सतह पर जो हमने आपके सबक को लिया है वो है साहिर की जो नज़म है, ए शरीफ इंसानों। लेकिन इस नज़म पे बात करने से पहले और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप रोज़ सुबह में या जब भी आपको वक्त मिलता है अपना एक रूटीन बनाएं, सुबह से लेकर रात तक, और एक रजिस्टर अभी भी मेंटेन करें, और उस एक कलम अपने साथ रखें और फिर उसे पढ़ें, और जो मुश्किल चीज़ है, जो आपकी समझ में नहीं आती है बात, उसको नोट कर लें। बाद में उसको इस किताब से, आपकी किताब में सारे सवालात के जवाबात दिए हैं, तमाम चीज़ें दी हैं, मुश्किल अल्फाज के माने दिए हुए हैं, तशरीह दी हुई है, ज़बान के बारे में दिया हुआ है, तशबीह, इस्तिआरा, तहलील। इम्तिहानात में जो भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो किताब से बाहर के नहीं होते हैं। तो ये अपना रूटीन बनाइए कि आप अभी भी आपके पास वक्त है कि आप उसको नोट करें, और नोट करके अपनी किताब से देखें। बाकी ये सीधे प्रोग्राम आपके लिए नश्र किया जा रहा है, आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है। ये तो टेलीविज़न पे आपके सामने प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके अलावा मुफ्त विद्यावानी पे भी, रेडियो पे भी प्रोग्राम किया जाता है। आप अपने मजमून से मुताल्लिक किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। बात तो नज़्म की हो रही है। अब देखिए, पूरी एक सवाल हमेशा तालिब इल्मों के जहन में आता है कि क्योंकि तमाम जितनी असनाफ़ हैं, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गज़ल, क़ताआत, रुबाई और नज़्म, इन तमाम जो असनाफ़ हैं इनको भी नज़्म कहा जाता है। यानी अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर जितनी भी असनाफ़ हैं शायरी की, उसको नज़्म कहते हैं। इसी तरीके से दास्तान, नावल, अफसाना, और जो ये तो कहलाता है दास्तानवी अदब, और इसको हम नस्र कहते हैं। इसके अलावा गैर अफसानवी अदब भी होता है, जैसे ड्रामा है, तनकीद है, इंशाइया है, खाका है। ये सब चीज़ें नस्र में आती हैं और ये गैर अफसानवी होती हैं, और इसमें किसी किस्म का अलग से शायरी में कोई गैर या अदब का मामला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझ लेना चाहिए कि पूरी तमाम जितनी असनाफ़ हैं, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़्म, ये सब, इसको मुकम्मल तौर पर नज़्म कहा जाता है। यानी पूरी शायरी को नज़्म कहा जाता है। तो किसी तरह का इसमें आप भ्रम न रखें, कोई कहीं किसी तरह का कन्फ्यूज़न न रखें कि एक तो पूरी शायरी को नज़्म कहा जाता है, और एक ये कि एक नज़्म जो है शायरी में सिन्फ़ है। अब उसमें भी आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के नज़मों में तजर्बे किए हैं, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, इस तरीके की भी आपको नज़में मिलेंगी। हम देखते हैं कि तमाम दुनिया की जो हमारे पास शायरी है उसमें सबसे पहले जो आगाज़ है वो जो दुनिया की तमाम ज़बानें हैं
اس میں سب سے پہلے آغاز شاعری کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس میں کہیں بھی آپ کو جو ہے نثر نہیں ملے گی، پروز نہیں ملے گی، سب سے پہلے شاعری سے آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاعری میں جو ہے ہم بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں بہت ہی مختصر انداز میں کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نثر میں ہمیں کوئی بات کہنی ہو تو بہت بڑی بات کہنی پڑے گی، لکھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، اور وہ جلدی سمجھ میں لوگوں کی نہیں آئے گا۔ لیکن بات جو ہے بڑی ہے اور اس کو مختصر انداز میں کہنا، اور یہ چیزیں کہاں سے انسان کو ملی ہیں؟ جب انسان شروع میں بالکل بھی وہ تہذیبی یافتہ نہیں ہوا تھا، اس کے پاس ذرائع نہیں تھے، جو اس نے ایجادات نہیں کی تھی، تب وہ اپنے احساسات اور جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے کچھ نشانات اور کچھ چیزیں اس نے بنا رکھی تھیں۔ اس وقت اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے، کچھ تصویریں بنا رکھی تھیں، کچھ نشانات بنا رکھے تھے، تو اس سے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ تو ایک طریقے سے یہ علامتیں تھیں۔ تو جو زبان کی جو خوبصورتی ہے، جو شاعری کی جو خوبصورتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج بھی جو انسان جب شروع میں جس طریقے سے اس نے علامتیں بنائی تھیں یا تشبیہ بنائی تھی یا استعارے بنائے تھے، جو بھی چیزیں اس نے زبان کو خوبصورت کرنے کے لیے، اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اس نے چیزیں ایجاد کی تھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی زبان کی جو خوبصورتی ہے، زبان کی جو چاشنی ہے، وہ تشبیہ، استعارے اور انہی تمام چیزوں میں ہمیں ملتی ہے۔ تو جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے غزل اور نظم میں کیا فرق ہے۔ کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک اکائی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی بات اگر شروع کی جائے گی تو ایک دو جو مصرے ہیں اس میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بڑی باتیں اگر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم وقت بچانا چاہتے ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں، تو ہم ایک غزل کا ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ شاعری کی یہ خوبی ہے، اور غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دو مصروں میں اپنی بات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ نظم میں کیا ہوتا ہے کہ نظم میں جو ہے وہ ایک بات جب شروع کی جاتی ہے تو اس میں مختلف مصرے ہوتے ہیں، یعنی 10 12 14 مصرے ہو سکتے ہیں، بند کی شکل میں ہو سکتا ہے، آزاد نظم ہو سکتی ہے، نظم معرہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے کی جو اس کی اقسام ہیں اس میں اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن ایک بات شروع کی جاتی ہے اور اس کا اختتام کئی مصروں کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ تو نظم اور غزل میں یہ ہے کہ، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نظم بھی گائی جا سکتی ہے اور غزل تو گائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، یا کئی بار اکثر ہم طالب علموں سے جب پوچھتے ہیں کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، تو وہ ایک کبھی کبھی بہت آسان سا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب غزل وہ ہے جو گائی جا سکتی ہے اور نظم وہ ہے جو گائی نہیں جا سکتی۔ ایسا بالکل نہیں۔ نظم بھی گائی گئی ہیں، نظمیں بہت ساری گائی گئی ہیں، اور غزلیں تو گائی جاتی ہیں، اور غزل کی یہی خوبی ہے کہ اس میں جس طریقے کے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اور جو اس میں در و بست ہوتی ہے، جو الفاظ کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس سے خود نغمگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم میر تقی میر کے اشعار آپ کو سناتے ہیں، اور جتنی نغمگی، جتنا موسیقیت ہمیں میر کیا ملتی ہے، اور بھی کئی شاعر ہیں، ہمیں فراق گورکھپوری کیا ملتی ہے، اور حسرت موہانی کیا ملتی ہے، ہمارے جتنے کلاسیکل شاعر ہیں، مومن خان مومن کیا ملتی ہے، خود غالب کیا بھی بہت سارے اشعار ہیں جو آپ کو مل جائیں گے، جس میں جس طریقے کا انہوں نے انتخاب کیا الفاظ کا، اس کو سن کے ہمارے کانوں میں ایک رس گھلنے لگتا ہے، ہمارے کانوں میں موسیقیت احساس ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں جو لفظ ہیں، ایک ایک لفظ اس طریقے سے خوبصورتی سے پرویا گیا ہے، ایک ایک لفظ اتنا اچھا استعمال اس کا کیا گیا ہے کہ اگر ایک بھی لفظ
کہیں سے بھی آپ نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری اس کی جو وزن ہے، غزل کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ردیف، قافیہ کے ساتھ وزن بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو غزل جو ہے وہ بھونڈی ہو جائے گی، اس میں نغمگیت بھی نہیں ہوگی، اس میں کسی بھی طرح کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم نظم اور غزل کے جو ہے فرق کو وہ محسوس کریں گے اینڈ لکھیں گے اپنے کاپی پر بھی، اور جب امتحان میں کوئی سوال پوچھا جائے گا کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے تو وہ بتانے میں ان کو کامیابی ملے گی اور آسانی سے اپنے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی جو شاعری کی جو شروعات ہے وہ شروع میں ہی جب انسان ابھی آہستہ آہستہ جب وہ اپنے جذبات احساسات کو ظاہر کر رہا ہے تو علامت اور اشارے بنا کے یہاں تک پہنچا۔ اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعری کا آغاز ہے وہ ہمیں تقریباً 700-800 سال پہلے ہمیں ملتا ہے، جو کہ یہ امیر خسرو کا زمانہ ہے۔ امیر خسرو جو ہیں وہ ایک طریقے سے بادشاہ کے امیر تھے۔ اگر آج کے ہم الفاظ میں کہیں، موجودہ دور میں امیر کی اگر بات کریں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بادشاہوں کے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، وزیر ہوا کرتے تھے، جو ان کو مشورے دیا کرتے تھے۔ تو امیر خسرو ایک طریقے سے 7 بادشاہوں کے جو دلی سلطنت ہے اس میں وہ امیر رہے ہیں۔ اور امیر خسرو کی شخصیت جو ہے، ان کی خوبی یہ ہے سب سے بڑی کہ جہاں وہ ایک بہت اچھے انتظام دیکھ رہے ہیں، حکومت کے منصرم ہیں، وہیں وہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں، اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی ہیں۔ اور صوفی اس لیے ہیں کہ ان جو وہ شاگرد ہیں، جو وہ مرید ہیں، جن کے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں۔ نظام الدین اولیاء اور ہمارے صوفیزم میں ایک بہت بڑا نام ہے نظام الدین اولیاء کا، اور ان کے وہ شاگرد ہیں، اور ان سے اتنی انسیت، اتنی محبت تھی ان کو کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوتا ہے تو وہ موجود نہیں تھے دلی میں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں تک جائیں، چونکہ وہ اتنی محبت میں سرشار تھے۔ اور جس جگہ اب ان کا مزار ہے وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کے ایک شعر پڑھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیر، اور اب حضرت نظام خسرو اب تیرا یہاں کوئی کام نہیں، اور وہیں پر ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا، پھر اس جگہ پر مزار بنا دیا جاتا ہے۔ امیر خسرو سے شاعری کا آغاز ہوتا ہے، اور نہ صرف شاعری بلکہ غزل کا بھی جو ہے آغاز امیر خسرو سے ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے شاعری کی ہے۔ اور ان کی شاعری کا ایک نمونہ اگر ہم دیکھیں کہ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو زبان انہوں نے استعمال کی، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت فارسی زبان کا دورہ تھا، درباروں میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور اردو زبان تو آہستہ آہستہ ابھی بننے کی پوزیشن میں تھی۔ اردو اور ہندی دونوں زبانیں جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا تھا بننے کا، اسی لیے اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریختہ کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ جب وہ شروعات میں بن رہی تھی تو اس کے کئی سارے نام رکھے گئے، کبھی ریختہ بھی کہا گیا، کبھی اردو معلیٰ کہا گیا، کبھی ہندوی کہا گیا، ایسے بہت سارے نام۔ بعد میں یہ نام جو ہے اردو جو نام ہے بہت بعد میں پڑا، اور اس کے معنی آپ جانتے ہیں کہ لشکر کے ہوتے ہیں، لشکر جو فوجی لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ نام کیوں پڑا، یہ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف علاقوں سے جو دنیا کے دوسرے ممالک تھے وہاں سے جو فوجی حضرات ہندوستان آئے، اور انہوں نے آپس میں جو لین دین اور تمام چیزیں کیں، اس سے جو ان کے باہمی تعلقات بنے، اور پھر جو ایک کمیونیکیشن کی، جو اپنے جذبات، اپنی خریداری، اپنی تو بھی ان کی باتیں تھیں، اس کو جو پیش کرنے کی جو پھر زبان بنی وہ اردو زبان کہلائی۔ اور اس کے بعد اس کا آہستہ آہستہ اور ترقی ہوتے ہوتے پھر، لیکن بات یہاں ہو رہی ہے شاعری کے آغاز کی، اور شاعری کا آغاز امیر خسرو نے کر دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایک شعر بہت مشہور ہے، جب وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کہیں سے گزر رہے تھے اور ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے دیکھا ایک کنویں پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ پانی بھر رہی ہیں، اور تو انہوں نے ان سے کہا، خواتین سے، کہ آپ مجھے پانی پلا دیجئے۔ تو وہ سمجھ گئیں اور وہ پہچان گئیں کہ یہ امیر خسرو ہیں، شاعر ہیں، تو انہوں نے امیر خسرو سے ایک فرمائش کر دی کہ آپ ہمیں
کسی نے فرمائش کی کہ ڈھول پہ شعر سنایا جائے، کسی نے فرمائش کی کہ کتے پہ شعر سنایا جائے، کسی نے کھیر پہ اور کسی نے چرخے پہ. تو امیر خسرو نے بہت ہی خوبصورت انداز میں چاروں خواتین کی فرمائش ایک شعر میں پوری کر دی. ان کا ایک شعر ہے ایک جو انہوں نے اس وقت سنایا کہ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجائے، لا پانی پلا. تو یہ ان کی خوبی تھی. امیر خسرو کے بعد یہ مکمل طور پر پھر محمد تغلق نے راجدھانی کو حیدرآباد شفٹ کیا، اور پھر وہاں قلی قطب شاہ نے بہت زبردست شاعری کی اور لاکھوں اشعار کہے، اور بہت ہی زبردست شاعری میں جو ہے وہ سرمایہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. لیکن پھر جو ہے محمد تغلق نے پھر سے راجدھانی کو دلی واپس کیا، لیکن بہت سارے لوگ پھر وہاں سے نہیں آئے. اس طرح وہ اردو زبان جو تھی دکن میں پہنچ گئی، اور اس میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کو دکنی اردو کہتے ہیں. لیکن 1707 میں اگر ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ایک وہاں کا بہت مشہور شاعر ہے ولی دکنی، ولی دکنی کا دیوان یہاں پہنچتا ہے. اور یہاں پر شمالی ہند میں جب اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں شاعری ہو رہی تھی، اور اردو کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. جب ولی کا دیوان یہاں پہنچا تو ان لوگوں نے ان کی شاعری کو پڑھا اور دیکھا کہ ان کے یہاں بہت صاف ستھرا پن ہے، اور تو انہوں نے پھر اردو میں شعر کہنا شروع کیا. ولی کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں پھر آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں شمالی ہندوستان میں پھر بہت بڑے بڑے شاعر آئے، میر تقی میر آئے، سودا آئے تمام، اور پھر ایک غالب کا دور ہے، ذوق اور تمام چیزیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے دور میں بھی زبردست نظم کا آغاز ہوا، اور بہت اچھی نظمیں کہی جانے لگیں. ابھی تک جو خواص کی شاعری ہوتی تھی تو اب عوام کی شاعری کہی جانے لگی. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اور پھر جلد حاضر ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اور بات کریں گے ساحر کی نظم پر. کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس دیش ایوم سمپورن وشو میں ویاپت وشانو جنیہ سمسیا. لاکھوں لوگ اس سنکرمن کی چپیٹ میں. اس کا نِدان ہے جاگرکتا کے ساتھ ہم اور آپ سوئم. کورونا وائرس کے اس سنکرمن سے سمپورن بھارت ورش بھی ایک وکٹ سواستھیہ کی پرستھتیوں سے جوجھ رہا ہے. بھارت سرکار دوارا گاؤں سے شہروں تک ویاپک جانچ، اپچار اور وبھن نیدانک ویوستھائیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی ہمیں کرنا ہے اس سے بچاؤ. بچاؤ ہے آپس میں 2 گز کی دوری رکھیں، ماسک ضرور لگائیں، ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں، اور ہاں، آروگیہ سیتو ایپ پر لاگ ان اوشیہ کریں. گھر پر رہیں اور NIOS کی سو ادھین سامگری سے پڑھتے رہیں. آپ کے لیے PM ای ودیا پر ٹی وی، ریڈیو واہنی اور مکت ودیا وانی پر آڈیو کارکرموں کا پرسارن بھی NIOS دوارا کیا جا رہا ہے. آپ سے ایک ہی انورودھ ہے، جب بھی چھینکیں منہ اور ناک کو ڈھکنا نہ بھولیں، بھیڑ بھاڑ میں جانے سے بچیں اور ساماجک دوری کا پالن کریں. اور ایک بات، جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک ماسک کو ہی ویکسین سمجھیں. صاف رہیں، سوچھ رہیں اور سوستھ رہیں. 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری. کسی بھی آپدا کی استھتی میں سمپرک کریں ٹول فری نمبر 1075-011-2397-8046. ای میل کریں ncov2019@gov.in. پرکاشت کرنے راہوں کو آلوکت کرنے
हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन वक्फे के बाद एक बार फिर हम अपने तालिब इल्मों के साथ हैं और हम आज बात कर रहे हैं नज़्म की, और किसकी? साहिर की नज़्म की बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि नज़्म की तारीख़ क्या है, नज़्म शुरू कैसे होती है। तो मैं बात कर रहा था कि जब वली दकनी का दीवान यहाँ पहुँच चुका है 1707 में, उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हो चुकी है 1737 में, और इस तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने जो शायरी की वो बहुत ही ख़ास तरीके से उन्होंने शायरी की, नज़्म की शायरी की। गज़लों को उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी जो पूरी शायरी हम देखते हैं वो नज़्म की शायरी है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अब तक जो ख़वास की बातें हो रही थीं, या जो परियों की बातें हो रही थीं, या दास्तानों में परी और शहज़ादा और इस तरह की जो बातें हो रही थीं, वो चीज़ें हम देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ हमें मिलती हैं कि उनके यहाँ एक ककड़ी के ऊपर भी वाले के ऊपर भी नज़्म है, और तमाम उन्होंने जो आम मौज़ूआत हैं और इस हिंदुस्तान की जो तहजीब है, मेले ठेले उर्स और जो त्यौहार हैं, कोई शायद मौजू ऐसा ना हो जो नज़ीर अकबर आबादी ने छोड़ा हो। उन्होंने हर मौजू पे शायरी की है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे बढ़ गया और हम देखते हैं कि गज़ल ने है जो अपना सिक्का जमा रखा था शुरू से, वो कभी पीछे नहीं रहा। गालिब का दौर आ गया और फिर गालिब के दौर में खूब ज़बरदस्त शायरी हुई। उसमें 4 बड़े शायर हैं, बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ौक़, गालिब और मोमिन। इनके यहाँ कहीं कोई हमें नज़्म का वो नहीं मिलता है। लेकिन हम देखते हैं इनके बाद, फ़ौरन बाद हम इनके देखते हैं, जब इधर ये दौर निकल जाता है आगे, तो हम एक इनके शागिर्द हैं गालिब के, हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और एक और यहाँ के दिल्ली के
بہت مشہور ادیب تھے محمد حسین آزاد. یہ مولوی محمد باقر کے صاحبزادے تھے جو صحافی تھے جنہوں نے 1737 میں پہلا ڈیلی اردو اخبار نکالا اور ان کو انگریزوں نے پھانسی بھی دی. پہلے وہ صحافی ہیں, شہید صحافی جن کو پھانسی دی گئی, ان کے یہ صاحبزادے ہیں مولانا محمد حسین آزاد. تو مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ انہوں نے اور حالی نے ایک انجمن بنائی اور اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو نظم کا آغاز کیا گیا, اور نظم سے میں پھر جو حالی نے جو غزل کی بات کی تھی اور جو غزلوں انہوں نے ایک مقدمہ شعر شاعری اپنی کتاب لکھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غزل کی شاعری ہو رہی ہے اس میں ریپیٹیشن بہت ہو رہا ہے, تکرار بہت ہو رہی ہے. اگر ایک بات کہہ دی گئی ہے تو اس کو بار بار کیوں کہا جا رہا ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سماج میں یا جہاں کچھ ہو رہا ہے اس میں جو رونما واقعات ہیں اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, اور وہ پھر باقاعدہ طور پر نظم کا آغاز ہوتا ہے یہاں. اس کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے جو 1936 میں ترقی پسند تحریک کا دور ہے, اور اس میں تو باقاعدہ طور پر یہ مینیفیسٹو میں بات کہہ دی گئی کہ یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ اب حسن اور عشق عاشقی کی بات نہیں ہوگی, بلکہ ہوگا یہ کہ اب جو بھی دبے کچلے ہمارے دلت لوگ ہیں, جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, جن پہ ظلم ہو رہا ہے, جن پر زیادتی ہو رہی ہے, ہم ان کی بات کریں گے. اور یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے غزل کے شعر میں نہیں ہو سکتی تھیں, تو یہاں پہ نظم کو بہت فروغ ملا. اور غزل میں بھی اس طرح کے شعر آنے لگے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ترقی پسند تحریک میں آئیں, اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی یہ مینیفیسٹو کچھ بھی رہا ہو, لیکن اس وقت ترقی پسند تحریک سے جہاں پر اردو نظم کو بڑا فروغ ہوا, اردو شاعری کو بڑا فروغ ہوا, وہاں اردو افسانے کو بھی بڑا فروغ ہوا. اور افسانوں میں بھی اسی طرح کی باتیں کہی جا رہی تھیں جو دبے کچلوں کی بات تھی اور جو مظلوم لوگ تھے. ان کا مینیفیسٹو تھا ترقی پسند تحریک کا, اور اس کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جو اس کی صدارت کی تھی پریم چند نے کی تھی, اور پریم چند نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی آپ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں, میں پہلے سے یہ افسانے میں یہ ساری باتیں لکھتا چلا آ رہا ہوں. لیکن ایک چیز انہوں نے کہی تھی, اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا, یعنی جو پریاں اور شہزادی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو ختم کیا جائے, بلکہ جو اب کھیت میں عورت کام کر رہی ہے اور مکان بنانے میں جو عورت اپنا ساتھ دیتی ہے, مزدوری کرتی ہے, اس کی بات بھی اب ہمیں نظم میں کرنی چاہیے. اسی وقت ایک بہت سارے ہمارے سامنے جو ہیں شاعر آتے ہیں ترقی پسندوں میں. سرجار جعفری ہیں, مجروح سلطان پوری ہیں, کیفی اعظمی ہیں, جانثار اختر ہیں, اور ایک شاعر ہیں ساحل لدھیانوی. تو ساحل لدھیانوی نے بہت اچھی شاعری کی, بہت عکاسی کی, غریبوں کی, دبے کچلوں کی, اور ہر موضوع پہ انہوں نے شاعری کی ہے. اور آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہماری ہندی فلموں میں جو بہت اچھے نغمے انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ساحل لدھیانوی کی کہ جو فلمی شاعری جو ان کی ہے, جس کو ہم پاپولر لٹریچر کہتے ہیں, اس کو زیادہ ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. جو سنجیدہ ادب ہے ہمارا, ادب عالیہ جسے کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ادب عالیہ اور پاپولر لٹریچر میں فرق ہوتا ہے. ادب عالیہ میں ہم پاپولر لٹریچر کو شامل نہیں کرتے. جو ہماری ہندی میں فلمی میں جو شاعری ہوئی ہے اس کو ہم ادب عالیہ میں شامل نہیں کرتے. لیکن ساحل لدھیانوی نے بہت خوبصورت شاعری فلموں میں بھی کی ہے, آپ نے ضرور سنا ہوگا. یہاں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کریں, تو ہم سیدھی بات کرتے ہیں. اب آئیے ساحل لدھیانوی کی جو نظم آپ کے کورس میں شامل ہے, جو آپ کے امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اس پہ تشریح کرائی جا سکتی ہے, تو آپ کس طریقے سے تشریح کریں گے, یا ان کی حالات زندگی آپ سے اگر پوچھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں. ساحل لدھیانوی کا نام جو اصل نام ہے وہ عبدالحی تھا. وہ 1922 میں, ظاہر سی بات ہے لدھیانہ لگا ہوا ہے لدھیانوی, تو لدھیانہ میں وہ پیدا ہوئے, تعلیم لدھیانہ میں حاصل کی, اور بعد میں وہ لاہور چلے گئے. ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک ہی تھا سارا. ان کی ادبی زندگی کا آغاز کالج کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا. جب وہ پڑھ رہے تھے تبھی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. ادب لطیف اور سویرا کے ایڈیٹر بھی رہے, تو بڑے رسائل تھے اس کے, وہ ایڈیٹر رہے, مدیر رہے. پھر دہلی سے فنکار نکالا انہوں نے,
اور کچھ مدت تک ایک بہت بڑا رسالہ تھا ترقی پسند تحریک کا شاہکار، اس کے بہت دنوں تک وہ مدیر رہے۔ شاہکار کی ادارت کی اور ممبئی جانے کے بعد فلموں کے لیے انہوں نے گیت لکھنے شروع کیے، جیسا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، جہاں ان کو بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ فلمی دنیا سے ساحل لدھیانوی کو بہت زیادہ شہرت ملی، تمام لوگ ان کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں اور گیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے دو طرح کی شاعری کی زیادہ، جو نظمیں کہی ہیں اور گیت لکھے، اور فلمی نغمے، فلمی گیت بھی آپ نے بہت خوب لکھے۔ شاعر کے کلام کا مجموعہ جو ہے وہ تلخیاں کافی مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ ایک مجموعہ گاتا جائے بنجارہ بھی جو ہے وہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ایک طویل نظم جو ہے آپ کی پرچھائیاں، وہ بھی اس میں شامل ہوئی اور کے نام سے کتابی صورت میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ شائع ہو چکی ہے، جو بعد میں ان کے مجموعے آؤ کے خواب بنے میں بھی شامل ہوئی۔ شاعر کا انتقال 1980 میں ممبئی میں ہوا۔ ساحل لدھیانوی کی شاعری میں شادابی اور رنگینی ہے، ان کے نغمے احساس کی دلکشی سے بھرپور ہیں، اور یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ ان کا اندازہ جذباتی ہے اور نوجوانوں کو جو ہے براہ راست جو ہے اپیل کرتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بڑی شاعری کرتے ہیں وہ، اور نوجوانوں کو بڑے مشورے بھی دیے انہوں نے، خاص طور سے عشق کے معاملے میں بھی انہوں نے بہت کچھ شاعری کی ہے، جس کا یہاں ابھی ذکر کرنا بے محل ہوگا۔ انہوں نے سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی بڑے دلکش انداز میں لکھا ہے۔ وہ جوانی کے تجربات کو فطری انداز اور سلیقے سے پیش کرتے ہیں، مطلب ان کی تمام جو شاعری ہے اس میں زیادہ تر سماج میں رونما واقعات کی بات کرتے ہیں، یا جو ہمارے نوجوان اس زمانے کے تھے ان کے جو جذبات تھے، جو دلی احساسات تھے، اس کی بھی وہ عکاسی بڑی خوبصورتی سے ان کی شاعری میں ہمیں مل جاتی ہے۔ آپ جو ساحل لدھیانوی کی جو نظم آپ کے کورس میں شامل ہے، اس کو آئیے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے دل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس نظم کا عنوان ہی ہے اے شریف انسانوں۔ تو ساحل لدھیانوی مخاطب ہیں تمام لوگوں سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے شریف، تمام لوگوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے شریف انسانوں، یہ جو جنگ ہے، جنگ آپ جانتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دنیا میں تمام ہزاروں سال سے اور جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی جنگ سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلا ہے۔ مسئلے کا حل جب ہی نکلتا ہے جب دو ممالک کے لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تبھی کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے زمین کے لیے جنگ ہوتی تھی، آج بھی زمین کے لیے جنگ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ایک الگ ملک ہے اور اس کی ایک حفاظت کے لیے ہمارے اس میں جنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے ہماری طرف یا ہمارے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بے وجہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو جنگ، کہتے ہیں ساحل لدھیانوی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ ہیں نسل کہتے ہیں اولاد کو، مشرق کہتے ہیں پورب کو، اور مغرب کہتے ہیں پشچم کو، عالم یعنی دنیا، روح تعمیر، تعمیر کی روح، تعمیر و ترقی، جذبہ، اور زیست کہتے ہیں زندگی کو، فاقہ بھوکا رہنا، بھٹک، بھوک مری کو کہتے ہیں فاقہ، اور فتح کہتے ہیں جیت کو، اور جشن کہتے ہیں خوشی کو، سوگ کہتے ہیں غم کو، میت کہتے ہیں مردہ، اور احتیاج جو ایک لفظ ہے وہ ہے ضرورت کے لیے آیا ہے۔
تو آئیے اب اس کی ایک جو ہے تشریح جو ہے اس کی کر لیتے ہیں اس حصے کی. خون اپنا ہو یا پرایا عزیز فاقوں سے تل ملاتی ہے. تو یہ اس کی تشریح کرتے ہیں یہاں تک، عزیز فاقوں سے تل ملاتی ہے. شاعر نے جنگ کے نقصانات کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو قتل اور خون ہوتا ہے اور کسی انسان کا خون بہتا ہے. اس کو اگر یہ ٹکڑا آپ کے امتحان میں آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ساحل لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں سے لیا گیا. یہ سیاق و سباق ہے. اس کو اگر آپ لکھ دیتے ہیں تشریح کرنے سے پہلے تو آپ کو آرام سے 1-2 نمبر مل جاتے ہیں سیاق و سباق کے، اور یہ بتانے کے کہ یہ نظم کس شاعر کی ہے یا اس کا عنوان کیا ہے، تو آپ کو آسانی سے 2 نمبر مل جاتے ہیں. اب اگر یہ حصہ آتا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، خون جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے عزیز فاقوں سے تل ملاتی ہے. یہ اتنا حصہ اگر آپ کو امتحان میں دیا جاتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں سیاق و سباق لکھ کے کہ یہ ساحل لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں سے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ہیڈنگ بنائیں آپ تشریح کر کے، اور تشریح میں آپ لکھیں کہ شاعر نے جنگ کے نقصانات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو قتل اور خون ہوتا ہے. یہ سبھی آپ جانتے ہیں، بہت عام سی بات ہے کہ جب 2 ملکوں کے بیچ یا 2 لوگوں کے بیچ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ امید یہی رہتی ہے، چانس یہی رہتے ہیں کہ اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون. اور یہ خون کس کا ہوتا ہے؟ اور کسی انسان کا خون بہتا ہے، انسانوں کا خون بہتا ہے جنگ میں. چیزیں تو خراب ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، لیکن خون جب بہتا ہے، اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ اٹیک کر دے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا نقصان ہوگا، سڑکیں خراب ہو سکتی ہیں، بلڈنگ گر سکتی ہیں، لیکن جو خون بہتا ہے وہ انسان کا خون ہوتا ہے. آدمیوں کو قتل کیا جاتا ہے. جنگ میں مرنے والے کو کسی خاص ملک کا باشندہ کہہ سکتے ہیں. جس ملک میں جنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں کے باشندے خود کو یہ کہہ کر اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں مرا. یہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ادھر کے جب لوگ زیادہ مرتے ہیں تو ہم خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ کم مر رہے ہیں، اور ادھر کے لوگ بھی اسی طریقے کا احساس کرتے ہیں کہ جب ادھر کے لوگ مرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ کم مرے، ادھر کے زیادہ مرے ہیں. لیکن ساحل لدھیانوی کہتے ہیں کہ جس ملک میں جنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں کے باشندے خود کو یہ کہہ کر اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں مرا، مگر جو بھی مرا ہے وہ آدم کی اولاد ہے. اگر آپ اس سے رشتہ جوڑیں آدمی سے، جو انسانیت کا رشتہ ہے، وہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. چاہے کسی بھی ملک کا آدمی مرے وہ نسل آدم ہے، اور تمام دنیا نسل آدم ہے. تو خون چاہے کسی کا بھی بہے ہم سب کا نقصان ہے. جنگ چاہے مشرق ممالک ہو یا مغرب ممالک میں، مگر اسی دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، اور ہم جس دنیا میں سانس لیتے ہیں اس کا امن و سکون غارت ہو رہا ہے. اب کہیں بھی جنگ ہو لیکن دنیا کے تمام ممالک اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. نقصان دنیا کا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جنگ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو کسی کی. اسی لیے جنگ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. جنگ کے دوران بم کبھی انسانوں کے گھروں پر بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اور کبھی سرحدوں پر لڑائی ہوتی ہے تو بم وہاں تک محدود ہوتے ہیں. بم خواہ گھروں پر گریں یا سرحد پر، مگر اس کے نقصانات اس قدر ہوتے ہیں کہ جو تعمیر و ترقی کے کام انسان نے برسوں میں کیے ہیں وہ پل میں نیست و نابود ہو جاتے ہیں. یعنی جو آپ نے کافی برسوں میں 50-100 سال میں 80 سال میں ایک آپ نے اپنے ملک کی تعمیر کی ہے، اس میں بڑھیا قسم کے آرام آسائش ساری چیزیں آپ نے بنائی ہیں، سجائی ہیں، اس کو بنایا ہے، اگر کوئی جنگ کر کے اس کو نیست و نابود کر دے تو ایک پل میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو جنگ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت، جہاں چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، جو ہماری بنائی ہوئی عمارتیں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، یا جو ہمارے بڑے بڑے کارخانے ہیں یا آفیسز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، وہیں
نسل آدم کو نقصان ہوتا ہے، خون اور غارت گری ہوتی ہے اس میں۔ اب آئیے اس میں دوسری بند کی تشریح کرتے ہیں۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اب اس حصے کی آئیے تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب دو ملکوں یا دو قوموں میں جنگ ہوتی ہے تو نقصان چاہے کسی بھی ملک کا ہو مگر زمین پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پوری انسانیت کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، ٹینک بڑھتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، اسی سے زمین کی حالت جو ہے وہ خستہ ہوتی جاتی ہے، اس کی زرخیزی اور شادابی اور پامال ہوتی ہے۔ ٹینکوں سے جو لوگ مرتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، جیتے جاگتے انسان، یعنی جب بھی جنگ ہوتی ہے جیسا بھی بتایا گیا، یہ مسلسل ایک طریقے سے نظم میں جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو نقصان چیزوں کا بھی ہوتا ہے، ملک کا جو بنا بنایا ایک نظام ہوتا ہے جو برسوں میں جا کے آپ تیار کرتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ جو ٹیکنالوجی آپ نے تیار کی ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں جنگ کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے، بنا بنایا جو سسٹم ہے ایک طریقے سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ ساحل لدھیانوی بتا رہے ہیں۔ زمین کی حالت جو ہے وہ خستہ ہوتی جاتی ہے، اس کی زرخیزی اور شادابی پامال، اور یہاں تک کہ جو ہمارے کھیت ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، جہاں پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ماحول متاثر ہوتا ہے، وہاں پالوشن ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کھیت بنجر ہو جاتے ہیں، وہاں کھیتی باڑی بھی آسانی سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ٹینکوں سے جو لوگ مرتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، جب انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو انسانیت ان کی میتوں پر روتی ہے، اور جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے جو اپنے ہیں، عزیز ہیں، یا ہمارے دیش کا بھی کوئی شخص جب مرتا ہے کہیں تو پورے دیش کو، پورے ملک کو اس کا صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور لوگ روتے ہیں اس کے لیے، اور سوگ بھی منائے جاتے ہیں۔ مرنے والا کسی بھی ملک کا ہو مگر نقصان تو زندگی کا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ساحل لدھیانوی کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں امن اور شانتی چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، وہ ایک ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ ہمارا ملک ہندوستان پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے یا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی ہماری طرف سے جنگ نہیں ہوتی، یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے۔ تو یہی بات ساحل لدھیانوی اپنی اس نظم میں کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے، لڑائی جب ہوتی ہے تو انسان زندگی جو دھونی پڑتی ہے ہاتھ سے وہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، اب وہ اس ملک کا آدمی مرے یا اس ملک کا، تو اس میں نقصان جو ہے نسل آدم کا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ کس طرح لوگ اپنے مسئلوں کا حل جنگ میں تلاش کرتے ہیں، جنگ تو خود ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ کر کے ہم کسی مسئلے کا حل نکال لیں گے، ایسا نہیں ہے، جنگ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، جو لڑائی ہے، جو بھی چیز ہے وہ ایک اپنے آپ میں خود ایک مسئلہ ہے۔ جہاں جنگ ہوتی ہے تو پورا کا پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں، زندگی کے عام کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بھوک مری پھیل جاتی ہے، ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے، ملک کے معاشی حالت خستہ ہو جاتی ہے، ایسے میں جنگ تو خود ایک زبردست مسئلہ بن جاتی ہے، اس سے دیگر مسائل کا حل پانے کی کوشش کرنا فضول ہے۔ آئیے اس میں زبان کس طرح کی انہوں نے استعمال کی اسے دیکھتے ہیں۔ آگے اور پیچھے، فتح اور ہار، جشن اور سوگ متضاد الفاظ، اب متضاد الفاظ پہ آ سکتا ہے کہ متضاد الفاظ کیا ہیں، تو جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے
فتح اور ہار، جشن اور سوگ، یہ متضاد الفاظ ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں امتحان میں۔ شاعر نے ایک ہی شعر میں متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے صنعت تضاد کسے کہتے ہیں تو آپ آسانی سے امتحان میں لکھ سکتے ہیں۔ دھرتی کی کوکھ بانجھ ہونے سے مراد ہے زمین کا پامال ہونا، اس کی زرخیزی کا ختم ہو جانا، اسے پیداوار اور ہریالی اور شادابی کے لائق نہ رہنا۔ آئیے اب آخری جو ٹکڑا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس آخری بند میں انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جنگ کے نقصانات کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ جنگ کو ٹالتے رہا جائے اور اسے برپا نہ ہونے دیا جائے، تاکہ سبھی لوگ پیار، محبت، امن اور سکون سے رہ سکیں اور ہر آنگن خوشی سے لہلہائے۔ کہیں بھی موت کی خاموشی نہ ہو بلکہ زندگی کا چراغ جلتا رہے۔ شاعر نے شریف انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ یہ واضح ہو سکے کہ جنگ اور جدل شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ جنگ لڑنا، لڑائی کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بدماش لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ لڑتے ہیں یا جنگ کے اسباب مہیا کرتے ہیں وہ رذیل لوگ ہوتے ہیں، ان کی سرشت خراب ہوتی ہے، اس لیے وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر لدھیانوی کا پورا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جنگ کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، شریف لوگ نہیں ہو سکتے، وہ بہت خراب ہوتے ہیں۔ اس پوری جو نظم کی جو زبان ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ نظم سیل ممتنع کی خوبصورت مثال ہے۔ سیل ممتنع آپ جانتے ہیں کہ جو آسان لفظ میں بڑی بات کی جائے اور جس کی نثر نہیں کی جا سکتی، خود اپنے آپ میں نثر ہوتی ہے۔ آسان الفاظ کا استعمال کر کے ایک عظیم پیغام کو عام کیا گیا ہے۔ شاعر لدھیانوی کا اندازہ سادہ، سہل اور اچھوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک خاص قسم کی پاکیزگی، احساس کی تازگی اور تہذیب اور شائستگی ملتی ہے۔ ان کے اشعار میں جہاں انسانی فکر کی بلندی نظر آتی ہے، وہیں سیاسی اشارے، انقلابی آہنگ اور سماجی نظریات پائے جاتے ہیں۔ سردار جعفری کا جو شعری اسلوب ایک جداگانہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ ان کا اسلوب سادگی، خلوص اور پیغام رسانی کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ وہ گہرا لسانی شعور رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، آپ نے اس نظم کو پڑھ کے، اس نظم کو سن کے، اس پر تشریح کر کے اور تمام نظم کی تعریف اور جو مختلف اور چیزیں آئیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس تمام چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ امتحان میں جواب دینے کے لیے یہ بات آپ نے سیکھی ہوگی کہ کیسے تشریح کی جائے، کیسے جواب دیا جائے، بلکہ یہ بھی سیکھا کہ ہماری زندگی میں جنگ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم لوگ صرف ملکوں کی بات نہیں کریں، ہم کئی بار اپنے گھروں میں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اپنے پڑوس میں لڑائی کرتے ہیں، اپنے محلے میں لڑائی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا کے لڑائی کرتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا کے لڑائی لڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھے لوگوں کا شیوا نہیں بلکہ خراب لوگوں کا شیوا ہے۔ شاعر لدھیانوی کی نظم ہے شریف انسانوں امن کے موضوع پر ایک خوبصورت نظم ہے۔ نظم میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ آگے پیچھے، فتح، ہار، مشرق، مغرب، زندگی، میت وغیرہ اس میں متضاد الفاظ ہیں۔ یہ آپ نے سیکھا جو بتا رہا ہوں آپ کو۔ متضاد معنوں والے الفاظ اگر ایک ہی شعر میں استعمال کیے جائیں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جنگ سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا بلکہ جنگ تو خود ہی مسئلہ بن جاتی ہے، اور جنگ کے جو نقصانات ہیں ان کے پیش نظر بہتر یہ کہ جنگ ٹلتی رہے، کبھی نہیں ہونی چاہیے جنگ۔ اور مزید مطالعے کے لیے آپ شاعر لدھیانوی کی مزید نظمیں آپ تلاش کریں اور پڑھیں۔ آپ دیکھیں بڑا مزہ آئے گا آپ کو، اور خاص طور سے امن کے موضوع پر بھی آپ اگر نظمیں پڑھیں تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے کہ آپ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے، اگر ان شاعروں کی آپ نظمیں پڑھیں، ساحر اور مجروح اور کیفی، تو آپ دیکھیں گے سردار جعفری یہ ترقی پسند شاعر جنہوں نے ترقی پسند تحریک چلائی اور اس طریقے سے تمام غریبوں کی اور دبے کچلوں کی آواز کو آگے بڑھایا۔ آج کا یہ پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں، آئندہ پھر آپ کے کسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کووڈ 19
यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।